मेरी बेटी अस्पताल से आई है, एक्सीडेंट हुआ है इसका। रफ़िया बेगम रोते हुए बोली। समरीन का दिल कर रहा था कि सबको टिका टिका कर जवाब दे, मगर उनकी तरबियत उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। देख रफ़िया, बेटी की बदकिरदारी पे चादर ना डाल, ये शरीफों का मोहल्ला है। अगर तूने यहाँ रहना है तो इस लड़की को चलता कर, वरना मोहल्ले की कमेटी खुद फैसला करेगी, और तू जानती है तब पैसे भी काम नहीं आएंगे। एक साहब तेज़ नज़रों से सफ़वान और रामीन को देखते हुए बोले। इशारा ये था कि सफ़वान के पैसे भी तब तक किसी काम के नहीं होंगे। बाजी, ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी है, आप जानती हैं मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। समझाएं अपने बंदे को बाजी। और ये रामीन मेरी बेटी रामीन है। वो उस आदमी की बीवी के सामने खड़ी थी। देखो, इतना ही तुम्हारी बेटी का ये आशिक है तो 2 लफ्ज़ पढ़ाकर इसी के साथ इज्जत से क्यों ना रुखसत कर दिया। वही साहब तड़क कर बोले, बस एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा मैं। आप कब से बोल रही हैं? अगले बंदे से पहले वजाहत तो मांग लिया करें। आप लोगों को शर्म नहीं आती इतने घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? सफ़वान मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओ जा बड़ा आया 30 मार खान, भर गया दिल। इतनी तुझे हमदर्दी हो रही है तो निकाह कर ले इससे हमारे सामने, अगर हिम्मत है तुझ में, नहीं तो खुद मोहल्ले की कमेटी फैसला करेगी। बोलो, अब क्यों खामोश हो? अरे इस जैसी लड़कियां तो सिर्फ बिस्तर। शट अप, समरीन बिलाखिर चिल्ला उठी। उनकी बात पर एक पल को सफ़वान ने खामोश नज़र रामीन पर डाली, जो अभी तक यूं ही खड़ी थी। फिर एक नज़र बाकी सबको देखा और एक फ़ैसले पर पहुंच गया। मैं अभी और इसी वक्त रामीन से निकाह करना चाहता हूं। उसने जितने इत्मीनान से कहा था, उतनी ही हैरानी से सब ने उसे देखा था। उन्हें तो यूं लगा था कि वो रामीन से शादी नहीं करेगा, और यूं वो किसी न किसी भी तरह से रामीन की शादी अपने आवारा बेटे से करवा देते। कितना ही वो उसे बुरा भला कह लेते, लेकिन उसके किरदार का गवाह तो पूरा मोहल्ला था। आम हालात होते तो शायद कभी भी रफ़िया रामीन का रिश्ता उनके घर ना करती, मगर ऐसे हालात में वो डरा धमका कर कुछ तो कर ही लेते। रफ़िया और समरीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। उन्हें उस खूबरू नौजवान पर फ़ख्र हुआ था, जिसने ना सिर्फ उन्हें रुसवा होने से बचा लिया था, बल्कि रामीन की ज़िंदगी भी अजाब होने से बचा ली थी। सफ़वान सबको एक नज़र देखता मौलवी का इंतज़ाम करने बाहर निकला। मैं ये शादी नहीं करना चाहती अम्मा, नरम मगर हर एहसास से आरी लहजा वो पहली बार बोली थी, शायद तब से जब से उसके साथ ये हादसा हुआ था। बेटा, हमारी इज्जत बचा लो, मैं तुम्हारे अब्बा का घर नहीं छोड़ना चाहती, और इतना अच्छा बच्चा है सफ़वान, तुम्हें खुश रखेगा इंशाल्लाह। रफ़िया उसका चेहरा थाम कर बोली। एक बेनाम आंसू उसकी आंख से निकला और उसके गालों पर फिसलने लगा। वो क्या कर सकती थी? सफ़वान से शादी कर लेती अगर जो वो उनके लायक होती। सफ़वान से शादी करके भी यह अज़ियत हमेशा हर लम्हा उसके साथ ही रहनी थी, और ना करने की सूरत में मोहल्लेदारों के ताने और उस आबिद से शादी। उसने कुर्ब से आंखें मींची, दर्द हद से सिवा था। फिर वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुकी थी। कोई ख्वाब, कोई एहसास जब बचा ही ना था तो इस नई ज़िंदगी से भी उसे कौन सा फ़र्क पड़ जाना था। सफ़वान को वो कह देगी कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसके पास टूटे ख्वाबों की किरचियों और ज़ख्मी रूह के अलावा कुछ नहीं है। वो रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आप ही उठे, मौलवी साहब आने वाले होंगे। समरीन ने सर की उसकी शाल दोबारा उसके सर पर दी और उसे लिए अंदर बढ़ गई, और फिर हर जज्बात, हर एहसासात से, हर ख्वाब से दस्तबरदार होकर वो रामीन आलम से रामीन सफ़वान मुराद बन चुकी थी। किसी रोबोट की तरह उसने निकाहनामे पर दस्तखत भी कर दिए। समरीन और रफ़िया ने उसे गले लगाया, मगर वो पथराई आंखें लिए खामोश बैठी रही। सफ़वान ने उसके चेहरे पर एक संजीदा नज़र डाली थी। आंटी, अब इजाज़त दें। वो उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ रामीन तक आया। चलें? नरमी से इशारा करते हुए उसने इजाज़त तलब की थी। रामीन जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से उठी और गाड़ी में जा बैठी। सफ़वान रफ़िया बेगम और समरीन से मिला और उनकी दुआएं समेटता वो रामीन का मुख्तसर सामान वाला बैग उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर रामीन सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी रही। रामीन, उठो, घर आ गया है। सफ़वान के कहने पर रामीन ने बंद आंखें खोली और उसे देखा।
کچھ بولے بغیر وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، مگر خوبصورتی کو محسوس کرنے کی حس تو وہ گنوا چکی تھی۔ صفوان کے پیچھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اس کے خوبصورت گھر میں داخل ہوئی۔ داخلی دروازہ عبور کرتے وقت ماربل کے فرش پر چلتے ہوئے ایک خوبصورت ہال میں رکے۔ شاکر اگلے ہی لمحے ایک درمیانی عمر کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ سلام بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اماں کہاں ہیں اور بابا؟ صفوان نے بیگ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہے اور صاحب بھی اپنے کمرے میں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ رامین کی طرف تھا۔ تمہاری بھابھی ہیں یہ، سامان اوپر رکھ دینا۔ صفوان مسکرایا۔ سلام بھابھی، خوش آمدید، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رامین نے محض سر ہلایا۔ شاکر بیگ اٹھائے اوپر بڑھ گئے۔ آؤ رامین، پہلے اماں جان اور بابا جان سے مل لیں۔ رامین بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہال کی بائیں جانب ایک کمرے کے دروازے کے پاس آ کر صفوان رکا اور دروازہ کھٹکھٹا کر نوب گھماتا اندر داخل ہوا۔ صفوان کے ساتھ وہ بھی اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ بچھا تھا۔ دائیں جانب کھڑکی پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ سامنے سٹنگ صوفے پر اماں بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ بائیں جانب ڈریسنگ اور باتھ روم تھا۔ صفوان چلتا ہوا اماں کے پاس آ کر رکا اور اسے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم بیٹا، آج پھر لیٹ؟ کیسی شفیق سی میٹھی آواز تھی ان کی۔ اماں لیٹ ہونے کی وجہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ ذرا شوق ہوا۔ اس کے کہنے پر سیدہ اماں نے ایک نظر اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صفوان، یہ؟ انہوں نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ بہو ہے آپ کی۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ نکاح کرنا پڑا۔ سیدہ نے مزید نہیں کوریدا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صفوان خود بعد میں اس نکاح کی تفصیل بتا دے گا۔ اچھا تو کیا نام ہے میری بیٹی کا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے رامین سے پوچھا۔ رامین، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ سیدہ اماں نے دونوں کی بلائیں لیں۔ ان کی بات پر صفوان دلکشی سے مسکرایا۔ رامین بیٹا، کبھی بھی صفوان تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں آپ کی بھی ماں ہوں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی تو اس نے سر ہلایا۔ اماں، بابا؟ بیٹا وہ سو رہے ہیں، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ بھی جاؤ آرام کرو، صبح ناشتے کی میز پر مل لینا انہیں۔ ان کے کہنے پر صفوان سر ہلاتا ان کے سر پر بوسہ دیتے رامین کو لیے کمرے سے نکلا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہال کے وسط میں سیڑھیاں تھیں۔ یقیناً صفوان کا کمرہ اوپر تھا۔ اب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ آ جاؤ رامین۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے تم دونوں کی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تب صفوان نے اسے کہا۔ وہ خاموشی سے صفوان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ صفوان چلتا ہوا ایک طرف بنے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رامین نے اس خوبصورت کمرے کا جائزہ لیا۔ دائیں جانب گلاس ونڈو سے باہر لان کا افقی منظر نظر آتا تھا۔ گلاس ونڈو پر دبیز سنہرے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ گولڈن اور براؤن تھیم میں تھا۔ وسط میں پڑا جہازی سائز بیڈ۔ بائیں جانب ایک ڈریسنگ روم اور باتھ روم تھا۔ دوسری جانب ایک اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر صفوان کا لیپ ٹاپ اور مختلف فائلیں پڑی تھیں، اور ساتھ ہی ایک ایزی کاؤچ پڑا تھا۔ رامین بھی ارد گرد کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی جب صفوان ڈریسنگ روم سے نکلا۔ وہ چینج کر چکا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بائیں سائڈ والا کبرڈ خالی کر دیا ہے۔ نسیمہ کو بول دوں گا، وہ سیٹ کر دے گی۔ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں۔ رامین خاموشی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ نیلے کاٹن کے سوٹ میں تازہ دم ہو کر وہ باہر نکلی۔ کالے لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سنگھار میز تک آئی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ لاکھ وہ سب کے سامنے حوصلہ کر لیتی، مگر تنہائیوں میں وہ اپنے غم نہیں چھپا سکتی تھی۔ آج کتنے الزام لگے تھے اس پر۔ وہ اپنا دکھ کسے بتاتی، کس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی۔ سب کو اپنے مقصد یاد تھے۔ اس کا غم تو اس بیچ کسی کو دکھائی ہی نہیں دیا۔ وہ کوئی بے جان چیز تو نہ تھی جسے اس طرح توڑا مروڑا گیا تھا۔ وہ بھی ایک انسان تھی۔ کیا اس کے جذبات احساسات نہیں تھے؟ ایک آنسو پھر سے اس کی آنکھ کی سرحد پار کرنے کو بےتاب تھا۔ اس نے اسے روکا بھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صفوان، جو ابھی کھانا لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، رامین کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس نے فوراً ٹرے صوفے پہ رکھی اور دوڑتے ہوئے اس تک پہنچا۔ کیا ہوا رامین، کیوں رو رہی ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے وہی ایک سوال کر رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی؟
کیوں برباد کر لیا آپ نے اپنی زندگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاس اب ٹوٹے خواب اور بکھرا وجود ہی رہ گیا ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ دیا اس رات مجھے مرنے کے لیے؟ کیوں؟ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ رامین اٹھو، کھانا کھاؤ، ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ مختصراً کہتے ہوئے صفوان اٹھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ اس کی حالت کو جانتا تھا۔ رامین، کیا میں تمہیں یہاں تک کھینچ کر لاؤں؟ صفوان کی سرد آواز پر وہ اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اٹھی اور چلتی ہوئی اس تک آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر ہی صوفے کے کنارے ٹک گئی۔ صفوان نے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنا کھانا نکالا۔ رامین پلیٹ میں چمچ ادھر ادھر بے دلی سے چلا رہی تھی۔ صفوان اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ رامین، کھانا کھاؤ۔ صفوان کے کہنے پر رامین نے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پلیٹ رکھتے ہوئے اٹھی۔ کھا چکی ہوں، وہ کہتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ صفوان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ صفوان بیٹا، اب شادی ہو گئی ہے، سو بیوی کے نخرے تو برداشت کرنے ہی ہوں گے۔ مسکراتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے کچھ دیر پہلے کا رامین کا رونا یاد آیا۔ لب بھنچے وہ اٹھا اور باہر کو چل دیا۔ ملازمہ کو برتن اٹھانے کا کہہ کر وہ باہر کی طرف چل دیا۔ اس کا ارادہ آفس جا کر سارے دن کے معاملات چیک کرنے کا تھا۔ چونکہ وہ آج سارا دن آفس پر توجہ ہی نہیں دے پایا تھا۔ رامین وضو کر کے باہر نکلی تو ملازمہ برتن اکٹھے کر رہی تھی۔ صفوان کمرے میں نہیں تھا۔ سنیں، اس نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ پلٹی۔ جی تمہارے صاحب، میرا مطلب ہے صفوان کہاں ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے پوچھے۔ بی بی جی وہ آفس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس نے کچھ حیرانی سے کلاک دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا جائے نماز بچھایا۔ اس حادثے کے بعد آج وہ دوبارہ اپنے رب کے روبرو ہونے والی تھی۔ اللہ اکبر! اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ سبحان ربی العظیم! پاک ہے میرا رب جو بڑائی والا ہے۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنے لگے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ! پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ وہ سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ کون ہے، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ جس کے سامنے وہ جھکی ہے وہ اس کا رب ہے جو ہر حال میں اس کی سنے گا۔ اللہ انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ نہیں آزماتے۔ ایک آزمائش اس پر بھی آئی۔ اب اسے اس آزمائش پر پورا اترنا تھا۔ اسے اس کے رب کا سہارا تھا۔ اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو عارضی ہوتا۔ اسے رب کے دائمی سہارے پر بھروسہ تھا۔ سلام پھیر کر اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ کچھ دیر وہ اپنے جڑے ہاتھوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آہستگی سے اس کے لب پھڑپھڑائے۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے دو۔ پھر وہ کتنی ہی دیر یہی دعا مانگتی رہی۔ اس کے علاوہ اب اسے شاید کسی اور چیز کی طلب بھی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر وہ اٹھی تو ایک نظر کلاک کو دیکھا جو 10:15 کا ہندسہ دکھا رہا تھا۔ سونے کے لیے لیٹی تو کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی، مگر گزشتہ راتوں کی طرح آج بھی نیند اس پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ تھک کر اٹھی اور درازوں سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ نیند کی گولی پانی کے ساتھ نگل کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی نیند اس پر مہربان تھی۔ صفوان سیٹی بجاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر وہ خود میں سمٹے سو رہی تھی۔ صفوان نے آگے بڑھ کر اچھی طرح اس پر کمبل ڈالا اور صوفے پر جا گرا۔ وہ خود سارا دن مصروف رہا، سو لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رامین، تیار ہو جانا، میں شام کو جلدی آؤں گا، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ضد نہیں کرتے، یاد نہیں اماں جی نے اور بابا نے صبح ناشتے کی میز پر کیا کہا تھا؟ آج صبح ہی ناشتے کی میز پر سیدہ اماں اور مراد صاحب نے رامین کو کھٹی میٹھی ڈانٹ سنائی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، سو سج سنور کر رہا کرے۔ اس سب عرصے میں صفوان بس شرارتی نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ مراد صاحب اور سیدہ بوا نے رامین کو اس کی پسند سمجھ کر قبول کر لیا تھا، کیونکہ یہ صفوان کی زندگی تھی جسے اپنے من چاہے ساتھی کے ساتھ گزارنا اس کا حق تھا۔ رامین انہیں بہت اچھی لگی تھی، کم گو اور خوبصورت، ہر بات سر جھکا کر ماننے والی۔ رامین کے زخم اب بھر چکے تھے، مگر روح ابھی تک لہولہان تھی۔ رامین زیادہ تو نہیں، مگر کافی حد تک ریکور ضرور کر گئی تھی،
کیونکہ اب اسے صبر اس کا رب دے رہا تھا۔ اس نے اس آزمائش میں سرخرو ہونے کے لیے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ کر صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ اب اس نے کمرے سے باہر نکلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ سب صفوان کی ہی توجہ کا اعزاز تھا، جو ہر روز آفس سے آنے کے بعد بہانے سے اسے کمرے سے باہر نکال لیتا اور ادھر ادھر گھماتا تھا۔ اور آج صبح رامین کے ساتھ اسے بھی ڈانٹا گیا، کیونکہ وہی تھا جسے رامین کی ضروریات کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ صفوان مجھے نہیں جانا، وہ اس شخص کی ضد کرنے کی عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ کیا مطلب؟ میں اماں کو بتاتا ہوں۔ صفوان دروازے کی طرف مڑا۔ نہیں، میں چلوں گی۔ صفوان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کی دھمکی سے نہیں ڈری ہوں، اب یوں دانت نکال کر دیکھنا بند کریں ورنہ۔ صفوان کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہ اس سے نارملی بات کر رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ مسکراہٹ دباتا وہ 2 قدم آگے آیا۔ میں آپ کے یہ دانت ہی توڑ دوں گی۔ اسے دھمکی دیتی وہ باتھ روم کی طرف گئی۔ صفوان ہنستا ہوا باہر نکلا، یعنی دھمکی کے بدلے دھمکی، اس نے دل میں سوچا۔ صفوان اب بس کریں، پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوار کر لیا ہے، پلیز گھر چلیں۔ وہ غصے سے اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے بولی، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر یوں شاپنگ کرواتا پھر رہا تھا کہ شاید اگلے 8-9 سیزن انہی کپڑوں کو استعمال کرنا تھا۔ رامین 1 منٹ پلیز، مجھے وہ ڈریس دیکھنے دو، اچھا لگے گا تم پر۔ کونے میں ڈسپلے کپڑوں میں ریک میں موجود ایک بلیک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ پلیز صفوان، ارے لڑکیوں کو تو کریز ہوتا ہے شاپنگ کا، مگر تم میں کوئی عجیب بوڑھی روح گھسی ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اب اس بلیک ڈریس کے ساتھ مزید 2 ڈریسز پسند کر کے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں، ان کے پاس حسین خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر بھی وہ پا لیتی ہیں، ان کے پاس ڈھیروں احساسات ہوتے ہیں، مگر میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ٹوٹے بکھرے خواب اور احساسات ہیں۔ اب چلیں پلیز۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ صفوان بھی بے چین سا اس کے پیچھے بڑھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا۔ رامین سارا راستہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اوپر چلی گئی۔ صفوان کو اس کی ناراضگی شدید محسوس ہوئی تھی۔ سیدہ بوا کمرے میں تھی اور کھانا بھی انہوں نے وہیں کھایا تھا۔ مراد صاحب کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ صفوان کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، آخر اس نے رامین کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ رامین سوری۔ نماز پڑھ کر جب وہ بیڈ پر سونے کے لیے آئی تو صفوان، جو کافی دیر سے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا، آخر کار بول اٹھا۔ صفوان، آپ قصوروار نہیں ہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ کاش اس روز وہ گاڑی آپ کی نہ ہوتی، کاش میں ہسپتال میں ہی مر جاتی، زندہ ہی نہ ہوتی۔ آپ بھی تو ایک انسان ہیں، آپ کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، آپ کی بھی خواہش ہوگی ہر دوسرے لڑکے کی طرح کہ آپ کی ہم سفر پیور ہوتی، مگر میں ایسی نہیں ہوں۔ صفوان، آپ سے ایک درخواست ہے، آپ بے شک مجھے طلاق نہ دینا، مگر آپ دوسری شادی ضرور کر لینا۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ جیسے بندے کا ساتھ دوں، میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتی۔ آپ خود پیور ہیں، مگر آپ کو بیوی کیسی ملی؟ وہ سر جھکائے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ صفوان نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ جو کہنا چاہتی ہے کہہ لے اور آج دل کا غبار بھی نکال دے۔ وہ چاہتا تھا کہ عام لوگوں کی طرح وہ بھی ایک نارمل زندگی گزاریں، مگر یہ صرف تبھی ممکن تھا جب رامین کی حالت نارمل ہوتی۔ صفوان، آپ کو پتہ ہے میرے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں مجھے چبھتی ہیں، یہ تکلیف مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ صفوان آہستگی سے بولا، تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی تھی، یہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اور پھر ہر حال میں رامین کو صفوان مراد کے لیے زندہ رہنا تھا۔ میرے بھی جذبات اور احساسات ہیں، ہاں رامین، مگر وہ سب تم سے جڑے ہیں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، کوئی دوسری یا تیسری عورت نہیں ہو۔ اور ایک بات، جو ہوا ہے یہ سب قسمت کا چکر تھا۔ رامین، میں نے کبھی تم سے بڑھ کر کسی اور لڑکی کو پیور نہیں پایا۔ تم معاملات میں، دوسروں کو ڈیل کرنے میں، رشتوں میں اور محبت کرنے میں بہت پیور ہو۔ رامین، تمہاری اللہ سے محبت بہت پیور ہے، اور اس محبت میں بھی تم بہت پیور ہو جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ آخر میں صفوان کے شرارتی لہجے پر رامین نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ جی بالکل بھی نہیں، کس نے کہا آپ سے؟ وہ ناک رگڑتے ہوئے بولی۔ تمہاری آنکھوں نے۔ صفوان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ صفوان کی اس بات پر سر جھکا گئی،
پھر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں اب آنسو نہ تھے۔ ہاں، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، بے حد اور بے حساب۔ وہ کیسے نہ اس سے محبت کرتی؟ وہ شخص جو اس کی اتنی پرواہ کرتا ہو، اس کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ مقابل کو اپنے ہونے پر فخر ہو، تو کیسے محبت نہ ہو؟ وہ اس کا محرم تھا اور اسے حق تھا اظہار کا۔ جی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں۔ مگر صفوان، میں ابھی ناکردہ گناہوں کا بوجھ اٹھائی پھر رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں۔ اور وہ پھر سے رو دی۔ اس نے محرم کے ساتھ کو چنا تھا، اس ساتھ کو جو اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ صدقے دل سے اندھیروں سے روشنیوں کا سفر دونوں نے مل کر طے کرنا تھا۔ زندگی میں آگے آنے والے ہر لمحے میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا۔ یہ شخص اس کی قسمت تھا اور خود وہ اس شخص کی قسمت تھی۔ صحیح کہتا تھا وہ، شکر ادا کرنے کے لیے ایک زندگی بہت کم تھی۔ آسمان پر موجود چاند اور ستارے بھی مسکراتے ہوئے ان کی نوک جھونک سے لطف اٹھا رہے تھے۔